अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से रابطے में। घंटियाँ बज रही हैं चर्च की, यहाँ 10:30 बजे हैं, तो 30 पे भी सिर्फ घंटियाँ बजती हैं, और जब 11, 10, 9 इस तरह बजता है तो बाकायदा टुक 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 पूरे वो 9 दफ़ा बीट होती है। ये भी एक अजीब ही अपना म्यूज़िक है जो हवाओं के साथ मेरे पास इधर आता है। हवा तो आज इतनी ज़्यादा चल नहीं रही है, बट बड़ा ह्यूमिड है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिर्फ 30 डिग्री तक जाएगा आज और कल। अब जो ज़्यादा क्रक्स है हीट का, वो अब विंड डाउन करता जाएगा, क्योंकि दिन भी कोई आधा घंटा छोटा हो गया है, या कम से कम 15-20 मिनट छोटा हो गया है। ब्यूटीफुल वेदर स्टिल, आई लव इट। न्यू जर्सी के बारे में मुझे कुछ लोगों ने पूछा है मुंतकली का। आई वुड लाइक कि आप न्यू जर्सी क्राउडेड बड़ा होता जा रहा है, तो मे बी साउथ ऑफ जर्सी इज़ वेरी गुड। अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छे स्कूल के लिए आना है, जॉब ओपनिंग्स के लिए आना है, यस न्यू जर्सी इज़ वेरी गुड, तो इज़ अ गुड स्टेट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। आज अमेरिका से शुरू करते हैं। वो कमली को बाइडन ने सदर बना दिया। वो कहते हैं ना, मौत आती है तो वो शहर की तरफ गिरद दौड़ता है। वही हुआ है डेमोक्रेट्स के साथ इस दफ़ा। मैं आपको बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट ऑल सेट टू ब्रिंग इन ट्रम्प, एंड इस्टेब्लिशमेंट का ट्रम्प के साथ बहुत अच्छा सिलसिला है इस दफ़ा। सिर्फ और सिर्फ डीप स्टेट ने एक मकसद के लिए 4 साल जो है बाइडन को लाना था। ये गांद कलप्पे, जंगें झुंगें, पैसे ज़ाया, बकवासियात करने के लिए। और अंदाज़ा लगाएं, ये पहले इलेक्शन है अमेरिका में जहां दोनों जमातें कह रही हैं कि गिव डेमोक्रेसी अ लास्ट चांस। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। आज कमली हैरिस, मैं उसे कमली कहता होता हूँ, कमली हैरिस का पहला बयान कमली का जो आया है वो ये आया है कि डेमोक्रेसी को बचाना है तो जनाब साहब हमें वोट दें। ओबामा वगैरह ने, नैन्सी पेलोसी और ओबामा ने उसे एंडोर्स ही नहीं किया है जो सदर रहे हैं। ओबामा चाहता था कि मेरी बेगम मिशेल ओबामा को बनाया जाए फॉर द रेस। डेमोक्रेट तो डिवाइड ही हो गए, बिल्कुल डेमोक्रेट तो ख़त्म ही हो गए। ट्रम्प तो टोटली जीत गया है। पहले भी उसके गले एक औरत डाल दी गई थी, वो तो खैर चलो चिट्टी थी, गोरी थी, पॉपुलर थी। तेरा तिरंग गोरा है, उस चक्कर में ही तेरा तिरंग गोरा है वोट उसको पड़ गए। लेकिन ये तो बेचारी मारी हुई इंडिया की, और ये सारे बकबक। सो द इलेक्शन इज़ ऑलमोस्ट सील्ड। बाइडन ने पहले ख़ुद बड़ा वक्त ज़ाया किया, बाइडन इस काबिल ही नहीं था। वैसे भी डेमोक्रेट्स हैव एब्सोल्युटली नो चांस। इन्फ्लेशन पहली दफ़ा यूएस में हुई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और यूएस के लोग बहुत पिपरे हुए हैं। आम आवाम बहुत पिपरी हुई है, मेट भी ब्लैक्स, मेट भी हिस्पैनिक, इलीगल इमिग्रेंट्स के बहुत ख़िलाफ़ है। देखें आप, हिस्पैनिक जो सी लॉट है वो भी उनके ख़िलाफ़ है कि हम तो बड़ा इधर जतन किए, मेहनत की, और ये वो, और अब ये मुफ्ते में ही आके और ये बड़ा स्पेशल स्टेटस ले रहे हैं हमसे। तो लामहला ये जेलसीज़ और ये सारी कंपेटिटिवनेस जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में है, ये उन्हें बिल्कुल टोटली मरवा गई हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो वही बिल्कुल हालात हैं। कल एक दोस्त ने मुझे बड़ा अच्छा लाहौर से कहा, उसका फ़ोन आया लाहौर से, कहता है यार मैं अभी ये चौक पे तेरी तस्वीर देख रहा था तो मैं बहुत हैरान हो रहा था कि तू तो वाकई गद्दार वतन है। ये वैसे उसने बहुत अच्छा कहा। उसने कहा तू तो गद्दार वतन है 3 चीज़ों की वजह से। एक तो कहता है कि मोहम्मद अली जनाब ब्रिटिश एजेंट था, पार्टीशन गलत थी, ठीक है जी। दूसरा तो कहता है कि फ़ौज से मुकम्मल नजात हासिल की जाए, ठीक है जी। तीसरा तो कहता है इमरान खान से ये काम नहीं होगा, आप इनकलाब लाएं और अपनी ज़िंदगियां ठीक करें और फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करें। मैंने कहा यार बात तो, कहते हैं इन बाकी 22-23 हैं हम लोग, वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स की जीनत। वो मेरी बेटी कहती है, मेरी सहेली कह रही थी कि
تیرے ڈیڈ کی تصویر لگی ہوئی تھی، عجیب عجیب انٹرسٹنگ واقعات لوگ رپورٹ چلیں جی، ہم مشہور ہو گئے. ٹھیک ہے جی، واقعی یہ بات درست ہے کہ وہ 22 شخص بھی کاش یہ کہیں، پورا پاکستان کاش یہ کہے، پورا پاکستان غدار وطن بن جائے، یہ کہے. نمبر 1 محمد علی جناح ایجنٹ تھا، پارٹیشن غلط تھی. نمبر 2 ملٹری کے لیے اور نواب اور ٹوڈیوں کے لیے یہ ملک بنا تھا، ان کو بالکل ختم کر دیا جائے. نمبر 3 انقلاب لایا جائے، اب ملک بن گیا ہے، اب لوگ ادھر حکمرانی کریں. ٹھیک ہے جی، واقعی یہ صحیح انقلاب کا ہے، یہ صحیح انقلابی مینیفیسٹو ہے. عمران خان مکمل ہار گیا، آج اس نے شکست تسلیم کر لی ہے. عمران خان نے آج اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب اگر میں گرفتار ہوا تو آپ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن مظاہرہ کرنا. اب اس نے یہ تو سمجھو اس نے وہ مان گیا ہے، اس کا مطلب ہے مئی 9 کا اس کا ملٹری ٹرائل ہوگا جناب صاحب، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب ملٹری جیل میں جاؤں گا. دیکھیں آپ نے جب کہہ دیا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج ہوگا، کہتے ہیں میں نے تو، پھر عمران خان صاحب فرماتے ہیں میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا، وہ جب مجھے فائرنگ کا ہوا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا جناب صاحب کہ یہ جو ہے میں نے نام لیے تھے، تب کیوں نہیں کہا گیا؟ جناب تب آپ نے انڈیویجولز کے نام لیے تھے، ابھی آپ نے انسٹیٹیوشن کو للکارا ہے. وہی میری بات، 100 پیاز بھی کھائے 100 جوتیاں بھی کھائیں. چڑھائی کر دو جی ایچ پیو کے، کہو ادھر سے، کہو مرو. علی امین گنڈا پور کو کہو کہ استعفیٰ دے دو یا مرو ادھر جی ایچ کیو پہ چڑھائی کرو جا کے. ٹھیک ہے جی، دس از اے ٹائم فار دا پاکستانی عوام کہ جی ایچ کیو پہ وہ چڑھائی کر دے، اس کے بغیر کوئی چارہ اس کے پاس نہیں ہے. مینیفیسٹو میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ آپ کا مینیفیسٹو ہونا چاہیے کہ یہ غلط بنا تھا، ملک ایجنٹ تھا، لکیریں لگا دی گئی، بہت زیادہ ہم پہ ظلم ٹوڈیوں نے، نوابوں نے اور اس فوج نے کیا ہے. بس انف از انف، اب ہم ملک کی باغ ڈور خود سنبھالیں گے. ٹھیک ہے جی، بے شک وہ عمران خان ہو، جو بھی ہو، فریش الیکشنز ہوں. ٹھیک ہے جی، اور انڈر UN یونائٹڈ نیشنز وہ الیکشن کروائے جائیں. نمبر 2 ملٹری ٹوٹلی پیک اپ کر دی جائے. نمبر 3 کہ یہ جو انقلاب کی موومنٹ ہے اس کو بنایا جائے، انقلاب کے تھرو یہ لایا جائے. یہ آرام سے نہیں، یہ لاتوں کے بھوت جو ہیں یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. یہ جناب صاحب ان کو جون سا ہے نا، آپ کو لاتیں مارنی پڑیں گی، ان کی ٹوئی ٹائٹ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کتوں کا، حرام زادوں کا. مجھے پتہ ہے کس طرح یہ میرے پیچھے ادھر پڑے ہیں، کس طرح موومنٹس کرنی ہے اس کو قتل کرنے کی. میں بھی بڑا ماسٹر ہوں، مجھے بھی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا رہتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے اور ویسے ان چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں. بہت گند ہے. وہ بوسڑی اور گانڈا تو چپ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. ISI وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے تنگ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی بھوسڑی اور گانڈے سے نجات چاہتی ہے. میں آپ کو بتا دوں، اور وہ نجات حاصل کر لے گی گانڈا شانڈا سے. ٹھیک ہے نا جی، یہ مارے گئے ہیں. آج وہ اسکندر سلطان پنچا ہوئے تھا ججز کی، ان کو بچانے کے لیے ایک الیکشن کے ٹٹو سے کو پیچھے کچھ نہیں. اب آخر ٹیکنوکریٹس کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جی. ٹیکنوکریٹس کو ہم لے آئیں گے، اور میں ابھی وہ IPP کا بھی پڑھ کے بھی وہ سناؤں گا. کل میں نے جو خبر بتائی تھی گور اعجاز کے ریفرنس سے، جو منسٹر تھا انٹرم پیریڈ میں ہے، تو وہ بھی بڑا حرام زادہ فراڈی ہے، بٹ انفارمیشن جو کوئی دے رہا ہوتا ہے. چلیں اس حساب سے میں بات کرتا ہوں. ایڈاک ججز 2 انکاری ہو گئے ہیں. اب 2 کے نام کے لیے کل وہ فائز بھوسڑی جوڈیشل کمیشن کا کرے گا. جب پورے ججز ہیں، اب حامد خان بھی جناب صاحب، کیونکہ حامد خان، میں آپ کو کہتا ہوں، بھوسڑی کے پیچھے سے ISI نے بھوسڑی کے نیچے سے جون سا ہے نا وہ قالین اٹھا لیا. ٹھیک ہے جی، یہ جون سا ہے سارا سسٹم
کلیپس ہو رہا ہے. انہوں نے اپنا بجٹ اپروو کرا لیا, سب کچھ کرا لیا. وہ مارشل لا لگائیں, ایمرجنسی لگائیں, ٹیکنوکریٹس کو لگائیں, ان کا کام بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ روتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, سارے کارڈ سسٹم میں. گانڈے کا کیا بنا اس دفعہ؟ بھوسڑی اور گانڈے کو جو اتنی عظیم الشان شکست ہوگی, یہ ہمیشہ کے لیے میں آپ کو بتاؤں سارے لوگ یاد رکھیں گے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ قدرت کو تو بالکل اس میں رکھا ہی نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا جی, لاتے ماریں ان کو ٹکا کے, یہ فوج کو, یہ حرام زادوں کو. یہ دلے ہیں, یہ کتے ہیں, یہ سور ہے. 7 لاکھ مادر چود, اور یہ سارے کے سارے 7 لاکھ ہیں. واقعی اس نے بڑا اچھا کہا. یہ باقی 22 لوگ بت میں نیلے مٹی بدل دے تو تالا ٹھیک ہو جائے گا, پھر آ کے چڑھائی کر دے گا نیا حرام زادہ مشرف کے بعد کیانی کے بعد وہ اپنا رحیل شریف اے پی ایف پہ جس نے حملہ کروایا, کیانی آپ کو پتہ ہی ہے. اور پھر یہ سور. 5 بندے آپ نے 24 سال میں 5 حرام زادے دیکھے ہیں. 24 پچھلے 25 سال میں 5 حرام زادے جرنیل, 5. ایک بھی انسان کا بچہ نہیں, ایک بھی ہلالی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ نے بنو پہ جون سا آئی سائی والوں نے حملہ کیا, وہ ٹکا دیا جی کہ نہیں جی وہ جون سا ہے تحریک طالبہ, انہوں نے پرامن مارچ کیا, وہ جی وہ مارچ پہ انہوں نے حملہ ٹکا دیا اور کہا جی کہ وہ لوگ دہشت گرد ہیں, ہم نے پکڑ لی ہیں. علی امین گنڈا پور کا بھی ٹوہا ٹائٹ. علی امین گنڈا پور نے اندر ہونا ہے, میں آپ کو بتاؤں. یہ اندر ہوگا حرام زادہ جب ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا, یہ اندر ہوگا سب سے پہلے کہ یہ دہشت گردی سپانسر کر رہا ہے ادھر. چیف منسٹر کو ہتھ کڑیاں لگے گی اور اس کا ٹرائل ہوگا, جہاں پرائم منسٹر کا بیہودہ چیزوں پہ ٹرائل ہو رہا ہے. اب وہ کوئی ہار ہے جی, ہم نے تو 90,000 کا لیا تھا تو وہ ہار, یار یہ کیوں ہار شار لیے تھے, یہ بوتنی سی تو نے پال لی, پنکی پینی دلی, ہار لیتے پھر رہے ہو. اور جی پھر اچھا یہ کوئی ڈیفینڈرس ہوتا ہے. اچھا جی نواز گانڈے سے بھی پوچھا جائے, اس نے بھی بہت ساری چیزیں نہیں. یار آپ نہ لیتے چیزیں. آج آپ عمران خان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. عمران خان میں وہ پختہ قسم کا نور نہیں ہے. ہی از شیکی بیکاز آف ہز ناٹ بینگ اے مورل. اس کے مورلز بڑے لو ہیں. وہ لیڈروں والے نہیں ہیں, بے باک لیڈروں والے جیسے گاندھی, نیلسن منڈیلا, خمینی, اس سٹیج پہ نہیں ہے. تو پلے بوائے تھا بیچارہ, ادھر سے آ گیا. اچھا جی عوام کو اس طرح ہو سکتا. یار آپ نے کیوں کہا کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کا؟ اگر آپ نے کہا تھا نا آج رات کو کہو کہ کل 1 لاکھ آدمی جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے, پھانسی ہو جائے گی نا تمہیں. کم از کم یار جی ایچ کیو سے جان چھٹ جائے گی حرام زادوں سے. پوری پی ٹی آئی کو کہو کہ جی ایچ کیو کے سامنے اسٹرائک کر دے, پتہ لگے ان کا. ادھر کانسولیٹس کے سامنے, ایمبیسیز کے سامنے پی ٹی آئی والوں کو کہو دلو حرام زادو, بھوک ہڑتال کے کیمپ لگاؤ. ادھر کتے کے بچے, یہ شہباز گل سارے. محیط کو کیا فرق پڑتا ہے غدار وطن کہنے سے؟ محیط نے باپ کا جعلی انگوٹھا لگا کے جو پراپرٹیاں لی تھی وہ قدرت نے پراپرٹیاں سیز کرا دی. اب محیط نے $1 ملین کا ادھر گھر لے لیا. کہتا ہے $6 لاکھ سال کا میری بیگم کماتی ہے اور کوئی اتنا ہی میں کماتا ہوں. اندازہ لگائیں اس کو کیا ضرورت ہے جناب صاحب یہ بکواسیات میں. وہ تو اسی طرح عادل راجہ باجا ہے, وہ گو فنڈ بناتا ہے, اس کی اور گڈی ان چیزوں سے چڑھ جاتی ہے. 22 بندوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں, میرا یہ چیلنج ہے, یس کہیں اوپنلی یہ ملک غلط بنا تھا, قائد اعظم ایجنٹ تھا, لیکن بن گیا ہے. لیٹس پروٹیکٹ اٹ, گیو اٹ اے نیو فرام ایشز, ایک نیا ملک بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, اس فوج کو مکمل ختم کرتے ہیں, اس کو ڈنڈے ڈالتے ہیں, حرام زادی فوج کو. اور تیسرا انقلاب لاتے ہیں. یہ معاملہ جیسے طاہر القادری نے وہ پہلا دھرنا کیا تھا, اس میں کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل سسٹم سے نہیں ہوں گے, پولیٹیکل سسٹم سے وہی ہوگا جو امریکہ میں ہو رہا ہے. ڈیپ سٹیٹ اپنی مرضی سے حساب کتاب لگاتی رہے گی. امریکن ڈیپ سٹیٹ ذرا مورلز پہ بلیو تھوڑا بہت کرتی ہے, تھوڑا بہت. یہ تو بالکل ہی چلے, امریکن ڈیپ سٹیٹ پیٹریوٹک تو ہے,
یہ تو ڈیپ اسٹیٹ پیٹریوٹک ہی نہیں، یہ تو پاکستان کو بیچ رہے ہیں یہ حرامزادے۔ کچھ چیزیں تھیں میں دیکھ رہا تھا کل، ویسے تو بند تھا، لائبریری بند تھی، تو اس وجہ سے میں نیوز نہیں پڑھ سکا۔ تھینک یو ویری مچ، کچھ لوگوں نے مجھے نیا جوائن کیا، انہوں نے کہا سر آپ کے نیوز جو سناتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ ہے یار آپ لوگ بھی پڑھا کریں، یہ ساری نیوز جون سی ہیں نا یہ اب ڈیجیٹل پر ہے، اور ہمیں ویسے بھی ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا۔ آپ دیکھیں آپ کی تحریک میں شامل آپ کے ساتھ کون کون ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ کل میں ایک خبر شایان علی کی دیکھ رہا تھا جو غدار وطن میں ہے، وہ بچونگڑا سا ممی ڈیڈی ٹیڈی پپو، ٹھیک ہے، ٹیڈی پپو کی ایک فرائیڈے ٹائمز کی خبر دیکھ رہا تھا 2 مہینے پہلے کی، کہ شایان علی سفرز فرام مینٹل ہیلتھ ایشوز، لائر انفارمز UK کے کورٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک کیس تھا وہ بریگیڈیئر نصیر والا، جہاں 10,000 پاؤنڈ عادل راجہ باجہ کو جرمانہ ہوا، اور شایان علی جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھا، دونوں شامل تھے۔ تو شایان علی کے وکیل نے کہا جی کہ اس کی مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو جرمانہ دیا۔ کاش منصور علاج نے یا سرمد نے کہا ہوتا کہ ہماری مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سولی پہ نہ چڑھایا جا سکے۔ یہ آپ کی آنے والی نسلیں ہیں کہ میری مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نیوز میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کیونکہ اس بچونگڑے کا بھی اس بورڈ میں نام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ شایان علی کیا اس نے کیا ہے، واٹ ہیز ہی ڈن، کیا بیچارے نے غداری ٹٹو ٹاؤٹ سے نے چھوٹے سے پپی نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بریگیڈیئر نصیر جو تھا نا، اس کی فیملی کی ویڈیو میں نے ٹویٹر پہ لگائی، ایک بندے نے مجھے کہا لگا تو ہم تو تجھ پہ بھی چڑھائی کریں گے، میں کہا کرو چڑھائی میں چھوڑو۔ وہ خیر ہوا یہ کہ یہ کیس فیس کر نہیں سکے، انہوں نے ڈرایا ٹویٹر کو کہ ہم ٹویٹر پہ کیس کریں گے، امریکہ جا کے ہم اس کے خلاف کیس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اوریجنل ویڈیو تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ میں نے تو ان کی طرح کوئی پاؤں نہیں جھوٹ کی تھی جس پہ یہ پھنس گئے دونوں۔ لو جی، وہ انہوں نے لیگل ایڈوائزر کو اتنا ڈرایا، وہ کوئی پول سائڈ کی تصویر تھی اس کی، بیگم شیگم گشتیوں کی، تو وہ جناب صاحب انہوں نے مجھے پرماننٹلی سسپینڈ کر دیا۔ وہ ڈر گئے کہ یار یہ پتہ نہیں کیسوں ویسوں میں پاکستان میں ٹویٹر کے خلاف کیس ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں ہمارے کیس میں ٹویٹر سے نے بھی ہم سے جان چھڑائی، نہ ہم سفر تھا نہ رہبر تھا، شکست پا تھا میں بے خبر، ہزاروں میلوں کی ایک مسافت، 4 سمتوں سے میرے تنہا وجود کے گرد اپنا تانا بنے کھڑی تھی، عجب گھڑی تھی خدائے بصر سخن کی آنکھوں پہ کالا چشمہ لگا ہوا تھا، حسین لفظوں اور اچھے معنوں سمیت مجھ سے خدا خفا تھا، کہ موسموں کی تمام سازش بھی کامران تھی خلاف میرے، کہ میرے اندر جو کاوشوں کا بسیط صحرا تھا ایک نقطے پہ آ ٹکا تھا، یہ سوچ مفلوج ہو چکی تھی، دوات سوکھی ہوئی پڑی تھی، ہوا کو دیمک لگی ہوئی تھی، اور ایسے موسم میں صرف تو تھا، ہاں اپنے موسم میں صرف تو ہے، جس نے میرے قدم زمین پہ پھر سے تنہا جما دیے ہیں، جس نے میرے قدم زمین پہ پھر سے جما دیے ہیں، تمام پردے اٹھا دیے ہیں، بریدہ انگلی کو مردہ پوروں سے زندہ لفظوں کا سلسلہ، پھر قلم کی ننھی سی نوک وادی پہ چھا گیا ہے، یہ تیرا موسم جو آ گیا ہے۔ یہ ایک صاحب نے مجھے کامنٹ کیا اور کہا جی کہ پڑھ کے سنائیں، پتہ نہیں میرے لیے ہے کس لیے ہے، بٹ دس از اے فیکٹ، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ لندن نے اپنے شہریوں کو کہا کہ پاکستان نہ جائیں، یہ لڑائی شروع ہونے لگی ہے، ایمرجنسی، مارشل لا، گڈمٹ، جنگ، عوام بمقابلہ فوج، برما اور سوڈان کی طرح لڑائی شروع ہونے لگی ہے۔ ہم نیوز کے مطابق برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کو پاک افغان سرحد، خیبر پختونخوا کے شہروں اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سفر نہ کرنے، اور اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر میں LOC کے اطراف میں 10 میل تک سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ برطانوی FCDO نے اپنے شہریوں کو
بجوڑ، بنو، بنیر، چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع خیبر کے سفر سے بھی روک دیا ہے، جبکہ برطانوی شہریوں کو کوہاٹ، کرم، لکی مروت، لوور دیر، محمد، اورکزئی، پشاور شہر، سوات اور ٹانگ کا سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ برطانوی حکام کے مطابق برطانوی شہری شمالی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور جنوبی وزیرستان، اس کے علاوہ مانسہرہ اور چلاس کے درمیان براستہ بٹگرام، بشام، داسو اور قومی شاہراہ N15 پر بھی سفر نہ کریں۔ FCDO نے ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی شہری مردان رنگ روڈ کے شمال سے چترال شہر تک قومی شاہراہ N45 یا 15 ہے، اس پر بھی سفر نہ کریں۔ ہے جی، تسی اتھے کھڑے ہو۔ FBI والے آئے تھے جب میرے بہنوئی کو بیگم کے اٹھایا تھا، پھر اس کے بیگم کے بھانجے کو اٹھایا، تو انہوں نے کہا میاں تو نہ باہر نکلا کر۔ میں نے کہا یار آپ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے، میں تو امریکہ آیا تھا۔ نہیں کہتا ہے یار ہم اتنی جگہ کور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں امریکہ میں قتل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ آپ پھنس جائیں گے۔ کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نظر صاحب، ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، کوشش کیا کریں آپ گھر میں ہی رہیں۔ اس نے بھی کہا کہ یار یہ ISI والے اور یہ فوج والے اور پاکستانی فوج بڑی کتی دلی ہے، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ٹرمپ آ گیا تو ٹرمپ کے میں کوئی گوڈے گٹے پھڑ کے منتیں کروں گا کہ یار یہ پاکستانی فوج کو تو ختم کر دے، یار یہ حرام زادی کو کیا تو نے اس سے کام لینا، کس کے خلاف کھڑے ہونا۔ وہ جو خبر انرجی فیڈرل منسٹر گور اعجاز ہیز ریویل ڈیٹا فرام دا نیشنل اکنام، اس نے نیپرا سے ڈیٹا دکھایا جنوری سے مارچ 2024 کا 3 مہینوں کا 150 بلین دیا گیا کیپیسٹی چارجز میں IPPs کو۔ کل میں کوئی 100 بلین کا کہہ رہا تھا، 1000 کروڑ یا کیا، 150 ارب پاکستانی روپیہ دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ Ijaz highlighted that many of these companies operated at less than 10% of their capacity, with some receiving 10 billion 10 ارب ہر مہینے ملا کوئی بھی بجلی پیدا کیے بغیر۔ 10 ارب کس ملک میں اتنا پھدو کھاتا ہو سکتا ہے؟ ایک بھی پاکستانی شہری ٹیکس پیئر نہیں جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں۔ اور آج عمران خان نے کہا ویسے وہ جیل میں کہ IPP کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے تھے یہ ختم کریں، ویسے واقعی عمران خان ہوتا اس نے یہ ختم کر دینے تھے، ان کو یہ پتہ تھا یہ ساری لوٹ مار کور کرنے فوج اشرافیہ ادھر آئی ہے، لیکن عمران خان میں کیونکہ جرت نہیں تھی، کلین ہینڈز نہیں تھے، کلین ہینڈز فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ہز فیملی اینڈ فرینڈز، تو پھنسا کھڑا ہے بیچارہ۔ کہتا ہے مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، ایک دن کہیں جی کل عمران خان صاحب کو پھانسی دی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر آپ اچھا بھٹو کی طرح بڑی زیادتی ہے۔ 10 ارب اندازہ لگائیں یار کہ 10 ارب ملتا رہے، کوئی بجلی ایک یونٹ واٹ نہیں انہوں نے جنریٹ کی۔ ان ریسپانس کراچیز بزنس کمیونٹی ہیز وائسڈ کنسرن، کراچی کی کرنگی ایسوسی ایشن اور نے کہا ہے کہ ہم IPPs کا ختم کیا جائے اور یہ پیمنٹس بالکل ختم کی جائیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ IPPs کن کی ہے؟ نشاط سلمان شہباز کی ہے، حرامزادے کی، جس نے وہ مقصود چپراسی والے کیس میں بھی جو ملوث تھا۔ آپ مر گئے ہیں، چت گئے ہیں ٹوہا مروا کے۔ 2 طریقے ہیں، کھڑے ہو جائیں اگر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، جب آپ بہت زیادہ ٹوہا مرواتے ہیں آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تھا نا، وہ میں پڑھ رہا تھا اس کی سٹوری، آٹو بایوگرافی ٹیمر لنگ کی، تو ٹیمر لنگ وہ جنگ جیتا تھا تو وہ مال غنیمت میں عورتیں آتی تھیں، ٹکا کے ان کی لیتا تھا، وہ آخر ایک دن اس سے کھڑا ہی نہ ہوا جائے تو حکیم نے کہا یہ بند کر، ٹھیک ہے، وہ پھر اس نے بند کیا تو پھر دوبارہ اس نے جنگیں، پھر کوئی مال غنیمت میں دوستوں کو دے دیتا تھا لیکن ٹکا کے جنگیں جیتی۔ آپ بھی اب یار ٹوہا وہ تو بیچارہ مارتا تھا تو ہمت نہیں رہی، آپ مروا کے آپ سے کدھر کھڑا ہو جانا ہے، کوشش کریں کھڑے ہو جائیں، پڑ جائیں اس فوج کو، ٹھیک ہے نا۔ اب بابا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں، میری تو $500 ملین کی پراپرٹی لے لی میں نے کہا لیٹ ٹوئے میں، منیرہ مستری سور لیٹ ٹوئے میں، فرینکفرٹ میں اس کے بھائی کی پراپرٹی ہے،
ادھر کوئی افغانی نے جھنڈا بدل دیا پاکستان کا, اس پہ ٹوئے لٹکائی پھر رہے ہیں, ٹرول ہوتے پھر رہے ہیں جی افغانی. طالبان مار مار کے تمہیں بچو بنا دیں گے کے پی کے میں. یہ کے پی کے تمہارے ہاتھ سے چلے جائے گا. حرام زادو, لوگوں کو پاکستان کو اون کرنا چاہیے. آپ کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ آپ میں بھی 90% ان سب کے پیچھے لگ کے شارٹ کٹس لگا رہے ہیں. سانو کی سب چلتا ہے, پیسے دیو. نظر چوہان کھڑا ہوتا تھا, کیوں پیسے دو, تمہاری ایسی تیسی, لڑ جاتا تھا ایس ایچ او سے, ڈی ایس پی سے, ان سب مافیا سے لڑ جاتا تھا. لڑیں مریں, نہیں تو پھر سانو کی یہ وقت آ گیا ہے وہ ٹکا کے اب آپ کا حساب کتاب لے رہے ہیں. تیل کی شیشیاں, گریس کی وہ ڈبیاں ملتی ہیں گریس کی, پاس رکھیں, ٹکا کے ان سے ٹوا مروائیں, ٹکا کے. نظر چوہان بہت خوش ہوگا, ٹھیک ہے. اور اب ایک یہ باقی 22 بھی پیریں پڑ جائیں گے ان کے, یہ 23 کے صرف بورڈ لگے ہوئے ہوں گے ہر جگہ, یہ غدار ہے, اور امریکہ ٹرمپ کو کہیں گے اس کو ایکسٹراڈائٹ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, ٹوا مروانے میں اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے گے.